बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जब भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं तो फ़ील गुड न्यूज़ के साथ करूं, क्योंकि नेगेटिविटी और बाकी तरह की ख़बरें फैलाने के लिए बहुत सारा मीडिया मौजूद है। तो आज भी मेरे पास कुछ ऐसी ख़बरें हैं जो कि फ़ील गुड न्यूज़ हैं और जिनसे मैं ये समझता हूँ कि सुनने वालों को, देखने वालों को यकीनन उनके अंदर एक होप पैदा होगी कि हमारा मुल्क जो है वो सही समत में जा रहा है। आप सब लोग सुन रहे होंगे पिछले 2 हफ्तों से कि IMF का वफ़द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उसके मुज़ाकरात चल रहे थे हमारी माशी टीम के साथ। कल मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया है और उसका जो जिस्ट है, उसका जो खुलासा है वो यानी कुछ इस तरह से सामने आया है कि IMF ने कहा है कि आप लोग एक तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मुनसिफाना बनाएं, यानी आप सोच समझ कर सरमायाकारी करें। जो भी हम आपको पैसे देंगे या आपको किसी और तरफ से भी पैसे मिलते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पर्पसफुल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गलत इन्वेस्टमेंट करें, गलत जगह के ऊपर जाकर सरमायाकारी करें तो उससे आपका सरमाया ज़ाय हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप अपना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाएं और जो आपका टैक्स सिस्टम है उसके अंदर जस्टिस सिस्टम लेके आएँ। तो ये दो उनके बुनियादी नुकात थे। इन्हीं पे बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अब्दुल मजीद साजिद साहब ने। सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साजिद साहब आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बुनियादी नौयत की बातें की हैं और जो IMF ने हमारी माशी टीम के सामने रखी हैं। मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल बल्कि जितने भी लोग पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न रहते हैं, सबकी यही राय है कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ जाए और उन लोगों को टैक्स किया जाए जो कि टैक्स देने की सलाहियत रखते हैं। और फिर इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है कि वो भी अच्छी जगहों पे की जाए, पर्पसफुल की जाए, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, बहुत शुक्रिया रमज़ान शेख साहब। एक तो आपने जो बात की कि IMF के साथ हमारा जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला है वो चल रहा है, और अभी हमें जो अभी तक इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि उनकी तरफ से जो डिमांड्स हैं वो कहते हैं कि पहले आप कर लें, आप इन चीज़ों को अब करके दिखाएं, फिर आगे इसके बाद बात चलेगी। मेरी एक इतला जो है वो अभी आप उसको खबर तो नहीं कह सकते या अभी उसको ऑथेंटिक भी नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी तक खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अभी IMF राजी नहीं है हमारे साथ। देखिए, पहले एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के साथ वो आया था, जब 2019 से 2023 तक का 4 साल मुआहदा इमरान खान साहब के दौर में हुआ, जो पहले कहते थे कि ये मैं नहीं जाऊंगा IMF के पास, और तकरीबन 9-10 महीने के बाद फिर वो गए और बड़ी कड़ी शराइत के साथ जो है ना फिर 4 साल एक एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद ही खैर वो उसकी एक हिस्ट्री है, जब वो जा रहे थे, जिसको शेख रशीद साहब ने कहा था कि हम जो है ना इनके लिए, आने वालों के लिए खंदकें खोद के जा रहे हैं, इनके लिए कोई चलना आसान नहीं होगा। जिस तरह पेट्रोल की सब्सिडी जो है ना उन्होंने देना शुरू कर दी, जो कि पहले एग्रीमेंट में था कि नहीं आप देंगे, और पेट्रोल जो है वो जितने का भी है वो उतना आप बेचेंगे ताकि आपके पास ज़ाहिर रेवेन्यू हो आपका और आप देने के काबिल भी हों। तो ये अब 24वां प्रोग्राम, हम 24 प्रोग्राम कर जी, चुके हैं 24वां IMF के जी। साथ। ठीक है जी। अब देखें, मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम इन पर तो अमल कर रहे होते तो अब हम क्या 24वें प्रोग्राम में जा रहे होते, और ये कोई फख्र की बात है कि हम जो है ना उनकी हिदायत पे अमल कर रहे हैं, उनके मुताबिक हम जो है ना अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, हम अपना टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, हम जो है ना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और जो वो कहेंगे वैसे करेंगे। पाकिस्तान जो अब 76 साल की उम्र रखता है, इसमें ये बातें हमें कोई मतलब हमारे लिए एहानत का बायस जरूर है, कोई कह ले कोई खुशी की बात नहीं है। तो अभी भी वो एग्रीमेंट की तरफ नहीं आ रहा। अभी जो इतला है वो यही है कि आप ये चीजें करें, उनको हमारे ऊपर एतमाद नहीं रहा, और बिल्कुल हमारे सही। वो अदम एतमाद की वजह। बजट जी के जी। हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप इन मद्दात के अंदर इतने इतने पैसे रखें, तो उससे भी एक यानी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जिस तरह से आपने इनको इंस्ट्रक्ट किया है, गाइड किया है, ये उसी तरह से कर रहे हैं। उसी तरह से कर रहे हैं। तो फिर वो कहीं जाके जुलाई में एक इतला है ये अभी कि फिर जुलाई में वो फिर कोई या तो स्टैंड बाय अग्रीमेंट अरेंजमेंट के तहत ही आगे बढ़ेंगे,
انہوں نے پہلے ہمیں کہا کہ جی یہ 9 مہینے کا آپ کو ہم سٹینڈ بائی جو ارینجمنٹ کے تحت آپ کو $3 ارب دے رہے ہیں، 2-3 ساتھ میں ملا ہمیں، تو اسی کو کنٹینیو رکھیں گے، جس کا مطلب عارضی سا ایک چیز ہے اور وہ مشروط ہے کہ آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ کسی جگہ بھی وہ کٹ لگ سکتا ہے اور منقطع ہو سکتا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کوئی 6 سے 8 ارب ڈالرز کا جو ہے نا وہ قرض لیں اور کوئی 3 سے 4 سالہ پروگرام میں وہ اس محیط ہو، تو ہم ان کی شرائط پہ عمل کر ضرور رہے ہیں، دکھا بھی ضرور رہے ہیں، لیکن اصل جو شرائط ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو غیر ضروری اخراجات ہیں اور آپ کی جو یہاں پر آپ کے جو وزراء ہیں، آپ کی جو ٹیم ہے، ان کے جو اخراجات ہیں، آپ کی بیوروکریسی ہے، ان کی جو تنخواہیں ہیں اور ان کے جو آپ ان کو جو بینیفٹس دیتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو آپ جو ہے نا کٹ کریں، کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں پیسے ہی نہیں ہوتے کہ آپ جو پینشن بھی ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک الگ کیس چل رہا ہے، الگ معاملہ چل رہا ہے، بحث چل رہی ہے۔ تو اب پینشن کے حوالے سے پالیسیز آتی ہیں، پھر احتجاج ہوتا ہے، پھر وہ رک جاتی ہیں، پھر وہ اس پہ اب آگے نئی پالیسی اس بنتی کے ہے۔ حوالے سے تو یہ سوچ رہے تھے کہ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ 65 سال کر دی جائے، اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم 5 سال فی کوئی الحال ریٹائر نہیں ہوگا، اس کو پینشن نہیں دینے پڑے گی، تو اس سے پیسے بچیں گے۔ ابھی ایک دیکھیں وہ بھی پائپ لائن میں ہے نا جی، یہ ایک مشورہ یہ آیا ہوا ہے، ایک تجویز ہے کہ یوں کر لیں، اور اس سے IMF بھی ایگری کر رہا ہے کہ چلو آپ کا جو اس وقت مشکل وقت ہے وہ گزر جائے گا اور آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے نا وہ آپ اس عمر کے بعد جو بھی اچھا، تو فیصلہ یہ ہوتا ہے اس پائیدار کے۔ انویسٹمنٹ کیسے ہو؟ مطلب مثلا اب آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب گئے تھے امارات کے اندر، وہاں سے جو ان کو انویسٹمنٹ کی امید پیدا ہوئی ہے وہ IT سیکٹر کے اندر جا رہی ہے، تو انرجی سیکٹر میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پاکستان کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ملک میں یعنی ہماری جتنی ضرورت ہے ہم اتنی انرجی پیدا نہیں کر پا رہے ہیں۔ نہیں، انرجی تو جو ہم جو اس پہ جس بحران کا شکار ہیں اس وقت، اور جو اس وقت سب سے زیادہ جو ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ IPPs کی جو پیمنٹ ہے، اور وہ پیمنٹ جو آپ کہہ لیں جس کی ہم بجلی لیتے بھی نہیں ہیں، وہ پیمنٹ ایک اتنا بڑا ایشو ہے، اور اس میں باہر کے ممالک بھی ہیں، وہ کوئی 100 کے قریب وہ کہہ لیں پلانٹس ہیں، کوئی 90+ ہیں، اور اس میں چند ایک تو چائنا کے ہیں اور دیگر ممالک کے ساتھ ہیں، لیکن باقی تو ہمارے اپنے جو اس وقت بھی اقتدار میں ہیں ان لوگوں کے ہیں۔ اور دیکھیں ان کو ہم جو ہیں وہ ان چیزوں کے بھی ایسے معاہدے ہوئے، ان چیزوں کے بھی پیسے دیتے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں۔ ہمیں دیکھیں اگر آدھی تعداد میں بھی بجلی کی ہمارے پاس کھپت نہیں ہے، اور ہم جو ان کو پیمنٹس کر رہے ہیں وہ اس سے ڈبل کی کر رہے ہیں، اور ان سے ہمیں اس پروڈکشن کی بھی معاہدے کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ایوان صدر میں بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہیں، ایوان وزیر اعظم میں بھی بیٹھے ہیں جن کے یہ IPP پروجیکٹس ہیں، اور جو ہمارے اندر ہی بیٹھ کے ہمیں جو ہے نا کھوکھلا کر رہے ہیں یا ہمیں کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم تو وہ بات بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ چلیں باہر کے لوگوں کے ساتھ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس میں پاکستان کی ظاہر ایک اپنی سوورنٹی اور اپنی ایک سلامتی اور ایک امیج کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ وہ چلانا ہے۔ جو ہمارے انٹرنل ہیں لوگوں کے، یہاں کے بڑے بڑے نام ہیں، اب کیا نام لوں، آپ کو بھی معلوم ہے، وہ لوگوں کے جو یہ رینٹل سر بالکل آپ پروجیکٹس ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پہ۔ ان کو تو ہم روک سکتے ہیں لیکن نہیں روک رہے۔ اب مجھے بتائیں IMF کیوں ہم پر اعتماد کرے؟ ان کو یہ کیا ہم سے زیادہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوا ہے، اور ان کی انرجی سیکٹر میں بحران کیا ہے، اور ان کو بلا وجہ کے جو ہے نا وہ خالی پیسے دینے پڑتے ہیں ایک ایگریمنٹ کی وجہ سے، اور بجلی بھی نہیں لے رہے، پیداوار بھی نہیں ہو رہی، اور چاہیے بھی نہیں۔ تو سر یہ وہ بجلی چیزیں پہلی ہیں بات جس تو یہ وجہ ہے سے کہ ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ ضرورت کے مطابق بجلی نہیں ہے، پھر بجلی مہنگی ہے، پیداواری لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر پروڈکٹ کو مہنگا بیچنا پڑتا ہے، تو سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں۔ پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انرجی تو پاکستان کے پاس ہو تاکہ انڈسٹریل یونٹس ہیں وہ لگ سکے اور ان کو وافر مقدار میں بجلی مل سکے، گھریلو صارفین کو بجلی مل سکے۔ جی بالکل صحیح ہے، یہ ہو تب سکتا ہے نا جب ہم ان کو پیمنٹ کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم نے اپنی تو چونکہ ہم نے تو رینٹل پاکستان کو رینٹ پہ لگا دیا ہے نا، انرجی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ رینٹ کر دی ہے کہ جی بس وہ لوگوں کے رحم و کرم پہ ہیں،
اور وہ ہمیں بجلی, ہم ان کو پیسے دیں گے تو وہ پھر بجلی دے دیں گے, پھر انرجی بھی ہماری پوری ہو جائے گی, اور ہم یہ ساری جو ہے نا آگے لوگوں کو جو ہماری کھپت ہے ان کو دے کے تو کوئی ملک چلے گا. لیکن ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے, پیسے دینے کے قابل ہی ہم نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جو ملک کے اندر جن کے یہ پاور پروجیکٹس ہیں, یہ رینٹل پاور پروجیکٹس, ان کو تو کم از کم کوئی اب شرم کر لینی چاہیے کہ اتنے عرصے سے, سال سے وہ مفت کے پیسے لے رہے ہیں خالی ایک ایگریمنٹ کی وجہ سے. تو وہ تو اب کوئی شرم کریں, اور وہ ہی کم از کم اس ملک کے اندر جو خود بھی اس ملک کے باسی ہیں اور ملک کے مقتدر حلقوں میں بھی ہیں اور بڑے بڑے صنعت کار بھی ہیں, وہ تو ہمارا بوجھ کم کر دیں. وہ بوجھ کم کریں تو معیشت کا پہیہ چلے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صارفین کو پھر بجلی جائے گی تو ان کی باقی جو ہے نا وہ کوئی پروڈکشن کرنے کے قابل ہوں گے, اور ملک کو چلے گا, کوئی یہاں پر کوئی لوگوں کو اطمینان ہوگا, کوئی روزگار بھی چلے گا لوگوں کا. لیکن وہ اتنی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں, اور مفت میں کھائی جا رہے ہیں. تو میں بات یہ خاص طور پہ اسٹیبلش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز پہ بہت کم بات کی جاتی ہے. میڈیا پہ بھی اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ سارے مقتدر لوگ ہیں, اور وہ بیٹھے, اس وقت بھی وہ بیٹھے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اوپر سے نیچے تک وہ اقتدار میں ہیں, اور ان کے پاس ہی یہ IPP سارے پروجیکٹس ان کے لگے ہوئے ہیں جو ملک کے اندر ہیں, ملک کے اندرونی جو لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں. لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. انرجی کی چونکہ آپ نے بات کر دی, تو یہ 90+ پروجیکٹس جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کے ہیں, اور وہ آرام سے کھا رہے ہیں. اور اس پہ بات اس لیے نہیں ہوتی کہ کابینہ میں بھی وہی بیٹھے ہیں, وہ بات نہیں کر رہے, وہ بات کرنے نہیں دے رہے. اور یہ بات IMF کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے, ہم سے بہتر, اور وہ ابھی تک ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہے. میں پہلے شروع میں بھی میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ یہ ابھی ایگریمنٹ دیکھیں, تو ابھی سر پھر تو معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ معاملات کیونکہ ہم نے یہ دیکھا بڑھتے, ہے ماضی میں بھی کچھ اس طرح کی ہچکچاہٹیں ہوتی تھیں, کچھ رکاوٹیں ہوتی تھیں, اس کے باوجود پیسے تو مل جاتے تھے. جی لیکن ابھی تو نہیں لگ رہا. دیکھیں انہوں نے کہا تھا یہ 9 مہینے کے آپ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پیسے لیں, اپنے الیکشن کروائیں. ہم نے اس وقت بھی یہ سوچ لیا تھا کہ الیکشن اسی وجہ سے ہوں گے, ورنہ الیکشن ابھی بھی فروری میں بھی ہونے کا امکان نہیں تھا. تو الیکشن ہو گئے. الیکشن کے بعد اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں عدم استحکام اتنا زیادہ ہے, آپ سیاسی استحکام تو پیدا کریں, ورنہ معاشی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ تو بچے کو پتا ہے کہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں پیدا ہو سکتا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر جولائی میں یہ بات جو ایک اطلاع آ رہی ہے اسٹیبلش ہو جائے گی کچھ دنوں بعد, اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ ہم ایک تو ان کے عین مطابق تمام تر جو ان کی شرائط ہیں اس کے مطابق, جیسے وہ کہتے ہیں بجلی کے ریٹس بڑھائیں, گیس کے ریٹس بڑھائیں, بنیادی ضرورت ہے. تو بالکل ان باقی کی ایک کہیں پہ آپ شرط ہے کہ سبسڈی نہیں دے سکتے, جتنی بھی جگہوں پہ آپ عوام کو, پبلک کو سبسڈیز دیتے ہیں وہ ختم کریں, وہ ختم کر دیں. ہاں. اور اس کے علاوہ بھی وہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے عللے تللے بھی ختم کریں. یہ جو ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ آپ جو اپنے سینیٹرز کو, اپنے MNAs کو, اپنی کابینہ کے لوگوں کو اور MPs کو جو آپ پیسے دیتے ہیں, یہ نہ کریں. اس کا استعمال نہیں ہوتا ٹھیک. یہ وہ آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی, یہ اس کا مطلب یہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ روکیں, یہ اس سے بے دریغ جو ہے نا ایک اسراف بھی ہوتا ہے, اور وہ صحیح طرح سے وہ جو ہے نا اس کا استعمال بھی نہیں ہوتا. تو وہ یہ روکتے ہیں, یہ بھی ہم نہیں کرتے. ہم باقی کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہم گیس کا ریٹ بھی بڑھا دیں, بجلی کا ریٹ بھی بڑھا دیں, لیکن ہم یہ ترقیاتی اخراجات کے نام پہ جو ہم نے ایک چور بازاری رکھی ہوئی ہے وہ ہم نہیں ختم کرتے. اور IMF مسلسل یہ کہہ رہا ہے. ایک موقع آیا تھا پچھلے دنوں کہ ہم بار بار کہہ رہے تھے, یہ نگران سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں میں, کہ ہم بار بار کہتے تھے کہ یہ IMF کہہ رہی ہے, یہ IMF کی وجہ سے, IMF کے ہائی آپس کی طرف سے یہ وضاحت دینی پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ غریبوں کے اوپر ٹیکس لگائیں, آپ جو ہے نا یہ مہنگائی کریں, ہم نے یہ نہیں کہا. اور یہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے. لیکن یہ کرتے وہی ہیں کہ جس سے عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑتا ہے, عام بس آدمی وہ کو عام ٹیکس کرنے آدمی کی کے اوپر کوشش بوجھ کرتے ہیں. ڈال دیں گے نا, لیکن اس کے باوجود بھی IMF جو ہے نا وہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں اگلی ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں, موضوع ہے یا نہیں. اگر یہ اس طرح سے جولائی میں بھی نہیں ہوتا تو پھر جو اس وقت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور کیاسرائیاں ہو رہی ہیں, اس کے مطابق پھر یہ سسٹم نہیں چلنے لگا. IMF سے اگر ہم نہیں ایگریمنٹ کر سکتے تو آپ کو بھی پتا ہے ملک نہیں چل سکتا. تو پھر عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام اتنا زیادہ ہے
کہ مجھے لگتا ہے پھر کوئی کچھ چینج آئے گی، اور کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ اب تو چونکہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، اور بظاہر لگ بھی نہیں رہا کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے نا وہ اسٹیپ ڈاؤن کر دیں گے اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا ہوتا تو اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی سب کنڈیشنز کو، سب شرطوں کو مان لیتے ہیں، اور قطع نظر کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا، عام آدمی کے اوپر کیا گزرے گی، تو یہ بھی ایسا کر لیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ بچا سکتے ہیں، یہی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے بات آپ کی، لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف یہ سارا 24ویں پروگرام تک آ کے اس کو یہ سمجھ ہے کہ یہ ہمیں ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف کوئی کام کر رہے ہیں، تو اب وہ اعتماد کرنے کو نہیں آسانی سے تیار ہے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں، ورنہ تو اب میں گزر رہا ہے، میں تھا نا جی کہ ہو جائے گا، جون تو سٹارٹ ہونے والا ہے، تو وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو مطلب پھر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، مشکل ہے، اور تمام تر ان کے شرائط ماننے کے باوجود بھی وہ کچھ چیزوں میں تو کوئی گڑبڑ پائی جاتی نہیں، ہے وہ جو آئی اب ایم ایف کا آہستہ آ وفد جائے ادھر گی۔ ہی ہے، آئی ایم ایف کا وفد ادھر ہی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ چیزیں کریں، آپ بجٹ بنائیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے بجٹ بعد میں ہم دیکھتے ہاں۔ ہیں، تو پھر وہ مطلب یہ ہے کہ انہیں اعتماد نہیں ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں، انہیں پھر بھی اعتماد نہیں ہے کہ ہم سے یہ کر کے بھی، تو یہ چونکہ بار بار یہی کشکول اٹھا کے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی، تو پہلے بھائی یہ کریں، یہ کر کے ہمیں بجٹ میں دکھائیں، اور اس پہ پورا اس کو پوری کی پوری اس کے نا عمل درآمد بھی کریں، تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ بس پھر مطلب یہی ہے، اور اگر اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سسٹم نہیں چلنے لگا، پھر جو بھی آپ کہہ لیں ایک اس وقت ریومرز ہیں، پھر صادق آ جائیں گی، اور پھر یہ سسٹم نہیں چلنے لگا اور لپٹ جائے گا اچھا، نظام۔ وہ رومرز کہاں سے آ رہی ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ ہاں نہیں، کیجیے۔ یہ بات چونکہ پولیٹیکل ہے، اس موضوع کے ساتھ کہہ لیں اس کا لنک تو موجود ہے، اور وہ اس وقت تو چل رہی ہیں، ہمارے بہت سارے تجزیہ کار بھی کر رہے ہیں بات اس کو، اور پاور کوریڈور میں بھی یہ باتیں چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں، جو ہمارے تک بھی پہنچ رہی ہیں، اس میں یہ بات کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر یہ نہیں کر سکیں گے، پھر یہ نہیں جو ملک کے ویسے حالات ہیں نا، جو ہمیں پتہ ہے ہمارے سامنے ہیں، جو ملکی حالات ہیں، ملکی اچھا ساجد سیاسی صاحب، حالات ہیں۔ کل ایک اجلاس ہوا ہے پنجاب کی کیبنٹ کا، اور کچھ جو وزراء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دے رہے ہیں، ہر تیسرے چوتھے دن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے زہر دیا جا رہا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیا کہ یہ کوئی ایسا بیان ہے جس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اگر کارروائی ہو سکتی ہے تو وہ کس پلیٹ فارم پہ ہو سکتی ہے؟ پریشر ہے جو ظاہر بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، اور انہوں نے کچھ دن پہلے سے یہ کال دے دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ تیار رہیں، اسی وقت بھی میں کال دوں گا، جیسے وہ جیل سے پہلے کرتے ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے روپوش لوگوں کو بھی، جو حماد اظہر کے بقول، یہ کہہ دیا کہ اب آپ لوگوں کا سامنے آنا جو ہے نا، کہ سامنے آنے کا وقت آ چکا ہے، جو حماد اظہر نے کہا، ابھی ہم ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور مراد سعید جو ہیں وہ بھی سنا ہے کہ جہاں بھی ہیں وہیں پہ شاید حماد اظہر بھی تھے، تو اگلے قسط میں وہ بھی آ جائیں گے۔ ابھی جو مین لوگ روپوش ہیں ان میں سے دو مین یہ لوگ ہیں، اور وہ سامنے آنے والے ہیں، حماد اظہر آ اچھا، کے پھر کوئی یہ جو ان کی رکیں۔ طرف سے کہا گیا ہے کہ اب وہ مناسب وقت آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حالات ان کے لیے بہتر ہونے جا ان کے لیے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ فیوریبل اسی ہیں وجہ سے۔ حالات، وہی پریشر ہے جو ان کو کورٹ سے بھی جو ان کو ریلیف مل رہا ہے، ان کے اوپر ایک آدھ کیس ہی رہ گیا ہے، کیس کی اگر ہیئرنگ ہو جاتی تو عدت کیس بھی تقریباً آخری مراحل میں تھا، اور عین ممکن ہے وہ بھی ختم ہو جائے، تو پھر ایک سائفر رہ جاتا ہے، اور سائفر میں بھی جو ابھی تک ہم نے کومنٹس پڑھے ہیں، ریمارکس جو ججز کے پڑھے ہیں، اور کچھ وکلاء کی زبانی جو وہ پھر بیان کرتے ہیں، چونکہ اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کی جا سکتی، ہمیں چونکہ منع بھی کیا ہے میڈیا پہ بات کرنے کو، لیکن جتنی کی بات آتی ہے سامنے اتنی کی جا سکتی، تو اس میں بھی کچھ جان نہیں ہے، اور وہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ اگر یہ صورتحال ہم بھی فیل کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ نے کابینہ کا ذکر کیا ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے، تو وہ بھی اپنا پریشر بڑھا رہے ہیں کہ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہاں تک ملک میں انارکی پیدا کر دی، افراتفری پیدا کر دی، نو میں کر کے وہ جو ہے نا ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، ان کو سزا نہیں ہو رہی، تو وہ ایک تھریٹ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، پھر یہ آپ سنبھال لیں،
اور یا ان کو لے آئیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزائیں ہوں اور ان کو تو ریلیف مل رہا ہے. ساجد صاحب تو میسز کہ پبلک جو ہے ان کے سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے لیتی ہے؟ کیا وہ پبلک کی جو سمپتھیز ہیں ان کو اپنے حق میں لینے کے لیے کچھ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہر تیسرے چوتھے دن کہ جو مجھے زہر دیا جا رہا ہے؟ آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جس طرح سے ان کا کھانا اور جس طرح سے ان کی سیکیورٹی اور کون رسک لے سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کے ویسے بھی آج کے دور میں یہ تو ساری باتیں ہیں، اور اس عوام اگر بولی ہے، عوام اگر اس بات کو نہیں سمجھتی کہ اب یہ 70s کا تو دور نہیں ہے. ایک بھٹو کی ہم مثال دیتے ہیں، اس پہ بھی جو فیصلہ آیا وہ الگ ایک بحث ہے، یہ الگ موضوع ہے. تو آج کے دور میں یہ پاسبل نہیں ہے. یہ روزانہ کوئی نہ کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے. زمان پارک میں تھے تو وہاں سے یہ زہر کی کہانی شروع ہوئی تھی. صحیح ساجد زمان صاحب، پارک آپ گھر میں بیٹھے ہیں، 1 منٹ صرف مجھے دیجیے گا. اب اگلی جو بات ہے وہ محترمہ جو ہماری کیا نام ہے جی، ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں، ان کو یہ لگا کہ جی ان کو ہارپک دے دیا ہے. اور اس کے بعد آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چند دن پہلے اپنے ٹیسٹ دینے سے، سیمپل دینے سے انکار کر دیا، جو ڈاکٹر فیصل نے بھی کہا، جو ان کا اپنا ہی شوکت خانم کا ڈاکٹر ہے، اور عمران خان کے بھی کہنے کے باوجود یہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ اپنے خامند اور اپنے ڈاکٹر کی بھی انہوں نے نہیں سنی اور انہوں نے سیمپل نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سارا کا سارا ڈرامہ ہے اور وہ نہیں ہو سکتا. اور سیمپل دیں گے تو اب سیمپل آخری ایک رپورٹ کے، یہ 3 دفعہ تو ہو چکی ہے پہلے، بار بار پی ٹی آئی رپورٹ کرتی ہے بالکل صحیح ٹیسٹ ہوں، تو وہ اب ثابت ہو جائے گا کہ کوئی زہر نہیں ہے، تو وہ اس لیے وہ نہیں کر رہی. تو انہیں بھی پتا ہے کہ ہم نے یہ ڈرامے کیے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کی ہمدردی لینے کے لیے. جی بہت شکریہ ساجد صاحب، بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ویلکم بیک سامعین. پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت انگلینڈ کے اندر موجود ہے، جہاں آج دوسرا T20 میچ پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے. پاکستان نے ٹاس جیتا ہے اور انگلینڈ کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی ہے. اس میچ پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو میرے مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دوں. راجہ اسد علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر کومنٹیٹر ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھوڑا سا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کل جو پاکستان کا یعنی اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ کم و بیش وہی ٹیم ہے جو میں اور آپ بنا سکتے تھے. میں حیران ہوں کہ اس میں تاخیر کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے 14 15 13 14 پلیئر جو ہیں وہ تو سارے پاکستان کو پتا ہے 14 کا کہ یہ ہے. ایک کچھ ایسا کھلاڑی ہوتا ہے جس پر بحث و تنقید ہوتی ہے سلیکٹرز کی. تاخیر کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی. اور بینچ اسٹرینتھ ہماری ہے نہیں کہ ہم یہ سوچیں گے جی ہاں ہم اس کو کھلا لیں گے یا اس کو دیکھ لیں وہاں پہ وہ وہاں کھیل رہا ہے. آل سڈ اینڈ ڈن ان کو آج سے 10-15 دن پہلے 15 لڑکے اناؤنس کر دینے چاہیے تھے. تاخیر سے ہوئے، میں خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی. صحیح. تو آج کے میچ کی طرف آتے ہیں. آج کے میچ کے اندر پاکستان جس کمبینیشن کے ساتھ گیا ہے، ہوپ فلی ہم یعنی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسی کمبینیشن کے ساتھ ورلڈ کپ میں جائے گا. یہ بات آپ نے درست کی ہے کہ ہمیں وہی 11 کھلانے چاہیے جس پر ہم نے ورلڈ کپ کے دن کتنے رہ گئے. موقع ہمارے پاس ہے کہ ہم وہی ٹپیکل 11 کھلائیں، پرٹیکولر 11 کھلائیں جن کو ہم نے وہاں جا کے موقع دینا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ آج ٹیم کی پرفارمنس ٹھیک ہے. محمد عامر بول ویل، اور پھر جب پاور پلے میں عمار نے بڑی اچھی بالنگ کی. یہ T20 کرکٹ ہے اور انگلینڈ ٹریڈیشنلی اپنے کنڈیشن میں بہت اچھی ٹیم رہی ہے. لمیٹڈ اوور، خواہ وہ 50 اوور ہو اور اب یہ جو 20 اوور کرکٹ شروع ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 200+ رنز بنا لیں گے اور اس وکٹ کے اوپر پاکستان کے لیے بھی چانس ہوگا کہ اس کو چیز کریں. وہ 200+ رن جو ہے آج کل سیف نہیں ہے، بٹ اٹس اے گڈ فائٹنگ، اور ایون ٹو این ایکسٹینٹ پاکستان کے لیے کہہ سکتے تھوڑا چیلنج بھی ہوگا. راجہ صاحب، شاداب خان کی فارم کو کیا ہو گیا ہے؟ آج بھی انہوں نے 4 اوورز میں 55 رن دیے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کی خاصی پٹائی لگ رہی تھی. اب اتنا بڑا ایونٹ آنے والا ہے، ہمارا یعنی جو سب سے اچھا یوٹیلیٹی کرکٹر تھا، بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ وہ اس میں جان مارتا تھا، ایک دم بالکل وہ فلیٹ نظر آ رہا ہے. دیکھیے کوئی ایسی کیپٹن کی چوائس ہوتی ہے، بعض کھلاڑیوں پر انہیں ایسی پرفارمنسز دی ہوتی ہیں کہ کپتان کا ان پر ہمیشہ اعتماد رہتا ہے، وہ ان کو ری انفورس کرتا رہتا ہے. ایون ان کے جو فیلئرز کے بعد بھی ان کو ری انفورس کرتا رہتا ہے. شاداب کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ اپنے وہ ریدم وہ ٹچ نہیں ابھی تک حاصل کر سکے جو کہ ان کی بالنگ کا اور ایون ٹو این ایکسٹینٹ بیٹنگ کا خاص آ رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ اگر ان پر کپتان نے انحصار کرنا ہے، انہوں نے 11 میں کھیلنا ہے، کیونکہ اب بڑا کاسٹلی افیئر ہوگا کرکٹ ورلڈ کپ میں. چلے پریمنری راؤنڈ میں تو کچھ ٹیمیں ایسی ہیں جن کو آپ بچا کے نکل جائیں گے. اسٹل یو ہیو ٹو پلے انڈیا.
लेकिन आगे जाकर सुपर 8 में फिर बड़ी बड़ी टफ सिचुएशन हो जाएगी और फिर मुकाबले बड़े होंगे, इस किस्म के मुकाबले नहीं होंगे जो कि हम प्रीलिमिनरी राउंड में देखेंगे। तो वहां पर बड़े बॉलर जैसे हमने अमाद वसीम ने एक मरतबा फिर साबित किया, आमन ने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो वाइट बॉलर जो शॉर्टर वर्जन है 20 ओवर्स का, उसमें बड़े यूटिलिटी बॉलर हैं, तो उन्हीं की वजह से हमारी बचत हो गई। वरना आजकल तो 250, 250, 230, 240 हो जाता है। आज तो ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा फिल वक्त। और मेरे ख्याल में अब इस सिचुएशन में आई डोंट नो कि इफ्तिखार को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नहीं, आई हैवंट सीन एज येट। तो पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलिंग है, इफ्तिखार टीम का हिस्सा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने अपनी टीम के अंदर सारे हिटर्स भर लिए हैं। आप ये देखिए कि रिजवान और बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो यानी विकेट के ऊपर स्टे कर सकता हो, सिंगल डबल निकाल सकता हो। फ़खर जमान को ले लीजिए, या तो वो रोकते हैं या वो हिट करते हैं। तो T20 अगरचे सबसे छोटा वर्जन है, मगर इसके बावजूद भी मिडल ऑर्डर में शुएब मलिक की तरह का फिर एक आध बैटर चाहिए होता है जो स्ट्राइक को रोटेट कर सके और लंबा खेल सके। हमारे साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। हर किस्म की फॉर्मेट में हमारे पास विकेट पे स्टे करने वाले क्रिकेटर नहीं है। जैसे अब हम कह सकते चले ये इफ्तिखार स्टे कर लेते हैं, और जिनका जिक्र किया आपने फ़खर जमान का कि वो चल चलाओ का उनका होता है जो भी स्टे विकेट पे होता है। हमें इस सिलसिले में कुछ हमें ये इश्यूज रहे हैं शुरू से ही हमारे क्रिकेट को कि हमने कुछ एक्सेप्शनली बड़े अच्छे क्रिकेटर पैदा किए जो विकेट पे स्टे करते थे टेस्ट क्रिकेट में भी। लेकिन जहां तक अब T20 का और ये 50 ओवर का ताल्लुक है, वहां पर हमने ये देखा कि हमारी टीम बाज़ औक़ात 50 से 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलती रही। अब इस सिचुएशन में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपने जो पावर इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं, जिसमें आप बटलर की बात कर सकते हैं, बेस्टो की बात कर सकते हैं, जैक को आपने देख लिया, लिविंगस्टोन को आपने देख लिया, इनका जो स्ट्राइक रेट है ये 130 से ऊपर है और ये उनके लिए आम सी चीज है। बाज का तो 140, 50 और 60 भी है। हम इस सिलसिले में स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी हमारी जो T20 का एक रिकॉर्ड है, हम बेसिकली क्योंकि क्रिकेट के अंदर एक माइंड अप्लाई होता है, उस पर अगर हम बेखबर रहते हैं इसलिए हम पे प्रेशर नहीं होता। तो हम T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ग्लोबल इवेंट्स में बड़े बड़े मार्के सर किए हुए हैं, वी हैव बीन द चैंपियन। तो राजा साहब मुझे करनी चाहिए कि जो हमारे एक बेढंगी चाल चल रही थी उसमें हम, मुझे लगता है कि अमेरिका में भी जाके कामयाब होंगे। राजा साहब क्या लग रहा है आज ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और फिर वन डाउन बाबर आजम। आज तक कुछ नया करके दिखाएंगे। वैसे ट्रेडिशनल जब एक चीज आपकी ठीक जा रही हो तो उसमें ज्यादा छेड़खानी करनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, मुझे इनकी सलाहियतों पर बड़ा एतमाद है आजम खान की, लेकिन अब ये भी सवाल उठता है कि रिजवान को विकेट कीपिंग नहीं कर रही है, उनसे क्यों नहीं करवाई जा रही, क्या वो बहुत बुरे हैं? और वैसे भी ये T20 आज ने अच्छी कीपिंग की है आजम ने, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है आपके पास से कोई 2.5 या 3 विकेट कीपर है इस वक्त टीम के अंदर, तो ये भी हो सकता था कि हम एक सॉलिड डिफेंस एग्रेसिव अटैक साथ बैटर ले जाते, क्योंकि आपका 2 विकेट कीपर इसके बावजूद भी होने थे। 2 विकेट कीपर आपको चाहिए होते हैं एक बड़े इवेंट के लिए। हमारे पास तो 2.5 विकेट कीपर है, मोहम्मद उस्मान खान जो है वो बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग कर लेते हैं। जी हाँ, अब ये चले, अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अब क्रिकेट वर्ल्ड कप करीब है, हमें तो टीम को बकअप करना है और एक एक खिलाड़ी की हौसला अफजाई करनी है। सेलेक्टर्स पे भी हमें क्रिटिसिज्म वाली बात तो है ही नहीं है। पाकिस्तान की एक में टॉप पर ना कोई इतनी सिफारिश वगैरह का जो आम लोग बातें करते हैं, कुछ होता है फेवरेटिज्म, लेकिन वो इक्का दुक्का पर ही होता है। वरना ये कभी ऐसे सेक्रेटरीज के मैं नाम नहीं सकता, वो कभी ऊपर ना आते। हाँ ठीक है, क्लब ये रीजन लेवल पर और इधर उधर कुछ गड़बड़ हो जाती है, बट अब 1-2 प्लेयर्स के बारे में अभी बात कर सकता हूँ, उनसे बेहतर भी प्लेयर्स मौजूद थे, उनको जाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो 4 लोग सरकर्दा लोग हैं जो हमारे सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, सोच विचार के सब कुछ किया होगा। हर शख्स ये चाहता है कि वो उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो जो वर्ल्ड कप मैच की परफॉर्मेंस से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है फ्रॉम द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। ये पहली मरतबा 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम ट्यून अप हो जाए एक बड़ी टीम के खिलाफ खेल 3 मैच में। अगर हमने राजा साहब हमें प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिल सके तो हम इन मैचों को जो 3 मैच बाकी हैं तो इनको हम प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं, उस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं कि जिसके बारे में हमने सोचा है कि वर्ल्ड कप के अंदर हम ये टीम खिलाएंगे। बात यह है कि इन मैचों को प्रैक्टिस के तौर पे मत लें। उसकी वजह यह है कि अगर आप जीत के जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है कि आप एक और एक अथॉरिटी होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा। अब पहले आप देख लें कि आपने आयरलैंड के खिलाफ कोई तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने बड़े बड़े रन करवाए उनसे, एक मैच हार भी गए आप,
تو اب آپ یہ بالکل پریکٹس لے کر اب پریکٹس کا تو وقت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ نے کون سی اچھا، کوئی یہ سائیکلوجیکلی کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ پاکستان جب بھی میچ ہارتا ہے تو اس کے بعد اچھا پرفارم کرتا ہے، اگر پاکستان یہ سیریز جیت جاتا ہے تو پھر کس طرح کے کانفیڈنس اور کس اپروچ کے ساتھ جائے گا؟ ہار کے جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ہار کے جائے گا تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اچھی پرفارمنس دی نیوزی لینڈ کے خلاف بھی، اتنی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس نہیں. ویک اپ کال تو آ سکتی ہے نا، اگر ہار گئے تو ویک اپ کال تو ہوگی کہ بھائی اپنے آپ کو صحیح کر لو. ویک اپ کال نہیں کہیں گے آپ، یہ ڈیمورلائزنگ فیکٹر ہوگا کہ یو آر اینٹرنگ انٹو دی ورلڈ کپ ود سکسیسو ڈیفیٹس اور ڈسسیٹسفیکٹری پرفارمنس. آئرلینڈ کو آپ تو ان کے ایک میچ ہارنا ہی بہت پریشان کن ہے. اس سے پہلے ہوم سیریز میں بھی آپ نے نیوزی لینڈ کے خلاف دیکھ لیا کہ کوئی اتنی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس نہیں تھی، ہم اسٹرگل کرتے رہے. تو یہ اسٹرگل کرتے کرتے آپ بڑے ایونٹ میں چلے جائیں گے، پھر آپ کا مقابلہ وہاں پر بڑی بڑی ٹیموں سے ہوگا، بڑے بڑے T20 کے ایکسپرٹ سے ہوگا. آپ کون ہے جو دیکھیں ساؤتھ افریقہ ویسٹ انڈیز کو آپ کر سکتے ہیں، ابھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف صحیح. راجہ صاحب، ابرار جو ہے اس کی جگہ بنتے دیکھ رہے ہیں کسی یعنی میچ میں ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ ہمارے پاس ان کی کوئی واضح ایک یعنی شکل سامنے آ جائے کہ ان کا یہ رول ہو سکتا ہے ورلڈ کپ کے اندر کسی بھی ٹیم کے خلاف. میرے خیال ہے کہ 2 میچ میں بتاتا ہوں. اچھا سوال کیا. جہاں تک بابر اعظم کا تعلق ہے نا، ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ وہ ایک بریو کیپٹن نہیں ہے، وہ بولڈ ڈیسیژن نہیں لیتے. وہ بیٹنگ میں ظاہر ہے کہ شاداب کا ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے، بولنگ میں وہ ان کی ایک پاسٹ گلوریس پاسٹ ہے. میں ہوں تو میں اگر دیکھ لوں کہ مسلسل فیلئر جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ٹیم یا عرض پہ ہوتی ہے یا فرش پہ ہوتی ہے. اس میں اگر کہیں دیکھ لیں محسوس کر لیں، کیونکہ یہ جو نئی جگہ ہے نا نیو یارک کے ساتھ جو سبرب میں ہیوسٹن میں جو گراؤنڈ ہے، وہاں پر ہمیں یہ چیزیں سوٹ کریں گی. ہم جو ایک نئی جگہ ہوتی ہے اس پر ہم ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں اگر شروع کے میچوں میں ذرا آزما کر دیکھ لیں، وہ لمبی فلائٹ دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ ابرار کو کھلا لیں. ان کی آپ ٹیسٹ میچز میں دیکھ لیں، ویسے پرفارمنس دیکھ لیں کتنی شاندار رہی ہے. یہ کانفیڈنس کی بات ہے. دیکھیں وہ ہوتا ہے صرف میچ میں نظر نہیں آتا، میچ کھلا کے نہیں ہوتا، یہ وہ بھی ہوتا ہے جب آپ ٹیم ٹریول کر لے ہوتے ہیں، پریکٹس کے لیے آتے ہیں، ہوٹل میں گپ شپ ہوتی ہے، مورال آپ رکھتا ہے بہترین رزلٹ لینے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. پوری دنیا میں بابر اعظم کو ایڈمائر کیا جاتا ہے، ان کی بیٹنگ کے پوری دنیا کے اندر دیوانے موجود ہیں. جہاں کہیں انہیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ کپتانی ہے کہ وہ کپتان اچھے نہیں ہیں. اب یہ کپتان جو ہمارے ہاں پیدا نہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک ڈفرینس کریٹ ہو گیا ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد کے ملک دیکھیں نا، ہمارے یہاں پہ جو پلیئرز ہیں، میں لاہور کا چیف سلیکٹر اور سیکٹری رہ چکا ہوں، لاہور کی طرف سے کھیل بھی چکا ہوں، کہ یہاں پر جو سوشل منگلنگ ہے نا پلیئرز کی، وہ صرف رہ گئی ہے یا تو لیپ ٹاپ یا پھر موبائل فون، اور یا پھر آپس میں 4-5-6 لوگ گپ شپ کرتے ہیں. یہ ایک جو کسی زمانے میں پلیئرز کنفرسنٹ ہوتے تھے، چیزیں سیکھتے تھے، سوال ان سے کیے جاتے تھے، اب تو میں بڑا کم دیکھتا ہوں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ صحیح. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا، ہمیں جوائن کیا اور ٹی وی ٹوڈے سے بات کی. اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے محمد سلمان، سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں، ہم سے پہلے بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں. سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پاکستان کی ٹیم اس وقت برمنگھم میں انگلینڈ کے خلاف برسر پیکار ہے، دوسرا T20 میچ کھیلا جا رہا ہے. اب تک کی پرفارمنس نسبتاً اچھی ہے. جوس بٹلر نے بہت غیر معمولی بیٹنگ کی ہے. آج کے میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. ابھی تک دیکھیں پاکستان نے جس طرح کا کم بیک کیا ہے، یہ بڑے عرصے بعد پاکستان کی بولنگ نے اس طرح کا کم بیک کیا ہے. ہم پچھلے 1-1.5 سال میں اسٹرگل کرتے رہے ہیں کہ جب ہمیں رنز لگنا شروع ہوئے اوپر سے تو پھر ہم ڈیپتھ میں بھی رنز لیک کرتے رہے. آج بہت عرصے بعد میں 10 اوور میں 90 پلس ہونے کے باوجود اس طرح کا کم بیک، یہ میرے خیال میں خوش آئند ہے ورلڈ کپ سے پہلے. صحیح ہے. شاداب خان نے اچھا پرفارم نہیں کیا ہے، 4 اوورز میں 55 رن دیے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ابھی ہم راجہ صاحب سے بات کر رہے تھے. وہ تو مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو مستقل کھلایا جا رہا ہے. اور محمد حفیظ نے کہا کہ اب وہ 4 اوورز کا بالر بھی نہیں رہ گیا. دیکھیں پاکستان کرکٹ کا ایک المیہ رہا ہے کہ جس بھی بندے نے، میں مطلب پچھلے 20 سال میں 24 سال میں جب بھی میں نے کرکٹ پہ دیکھا ہے کہ جس نے ریڈ بال کرکٹ کو ریفیوز کیا نا کھیلنے سے، اور وہ اسپیشلی پچھلے 12 سال میں وہ پھر اسٹرگل کرتا ہوا نظر آیا ہے. جس فارمیٹ کا وہ پلیئر ہوتا ہے اس میں بھی یہ وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ انکار کیا
کہ وہ مطلب نہیں کھیلنا چاہتے ریڈ بال کرکٹ، نہ وہ فرسٹ کلاس کے ٹائم پہ اویلیبل ہوتے ہیں، وہ اویلیبل ہوں بھی تو وہ لیگ کو پریفر کرتے ہیں. تو جب آپ کی پریفرنس جو ہے وہ صرف رہ جائے T20 کرکٹ اور آپ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا. آپ دیکھیں کل کا میچ انگلینڈ میں جو میچ ہو رہا ہے، بین اسٹوک ان کا ٹیسٹ میچ کا کپتان ہے، اس نے T20 کو منع کر دیا کھیلنے کو، ون ڈے کو منع کر دیا، لیکن وہ 4 ڈے کرکٹ اپنی کاؤنٹی کی طرف سے کھیل رہا ہے اور اس کا بیان ہے کہ میں کم بیک اپنی بالنگ میں کم بیک کروں گا تو 4 ڈے کرکٹ کھیل کے کروں گا، اور وہ بھی ریگولر بالنگ کر رہا ہے. کل بھی اس نے 4 آؤٹ کیے ہیں ڈرم کی طرف سے. صحیح سلمان صاحب، آپ کا بہت جو ہے نا شکریہ. ہمارے پلیئرز میں نہیں آ رہی. ہاں ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ٹی وی ٹوڈے سے بات کی. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. سلمان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ پلیئرز جو ڈومیسٹک کرکٹ کو نظر انداز کریں گے، ریڈ بال نہیں کھیلیں گے، ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر سروائیو کر سکیں. اور یہی کچھ شاداب خان کے ساتھ ہو رہا ہے. شاداب خان پاکستان کے فرسٹ کلاس کے اندر حصہ نہیں لیتے ہیں. صرف شاداب ہی نہیں، اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں جو اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر موجود ہیں، مگر ڈومیسٹک کرکٹ ان کی ترجیح نہیں ہے، ان کی ترجیح مختلف لیگز ہیں. ہماری طرف سے یہی کچھ. اپنے پوائنٹ آف ویو کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے ٹی وی ٹوڈے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.